अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन घमसान का रन पड़ा हुआ और अगले 15 दिन इंतहाई असाब शिकन होने जा रहे हैं। ये कैसे असाब शिकन होने जा रहे हैं, इन दिनों में क्या होगा, आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। और फिर एक बहुत ही बड़ी मनसूबाबंदी आपके साथ शेयर करेंगे, वो ये कि प्रोजेक्ट इमरान खान का प्लान ए तो हो गया था फेल। अब जो कुछ भी आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नज़र आ रहा है वो प्रोजेक्ट इमरान खान का प्लान बी है। इस प्लान बी के कौन कौन से किरदार हैं, वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत अहम राजों से पर्दा उठाएंगे। और फिर जनाब मरियम नवाज़ ने फ्रूट चाट और चाचू की कुर्बानी दोनों तैयार कर लिए हैं और वो किसी भी सूरत मैदान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या तफसीलात हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान का जो इस वक्त कौमी मंजरनामा है उस पर आपको सियासी और कानूनी लड़ाई बहुत तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। कल जनाब सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने फैसला दिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सूट करता था, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये अब कैसे आगे मामला बढ़ेगा ये आपके साथ हम शेयर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब पहले भी जो हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया था। और उसके बाद अलबत्ता जब अदालत ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी रख दिया। अब ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील इरफान कादर को वहाँ पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई और 5-6 दिन की समात में उनको बमुश्किल 2-2.5 या मैक्सिमम 3 मिनट बोलने दिया गया। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स ऑफ द 3 मेंबर्स बेंच। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। ये एक खबर थी आज की। एक खबर आज की बिलावल साहब की तकरीर है। बिलावल साहब ने आज कहा कि ये जनाब असल में जो लड़ाई है ये तख्त लाहौर की लड़ाई है, क्योंकि पंजाब हर सूरत में लाडले को देना है और ये जजेस किसी को क्या बाख्तियार बनाएंगे, ये तो अपना इख्तियार अपने बरादर जजेस को भी देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की। और उसके बाद आज मरियम नवाज शरीफ ने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की। वैसे भी अब वो तकरीरें बड़ी ज़बरदस्त किया करती हैं। आज उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी और वो एक्टिविटी थी कि रावलपिंडी में उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में जाके लायर्स कन्वेंशन से खिताब किया। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग ने इसका एहतमाम किया था। जब मरियम साहबा वहाँ पर पहुंची तो बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया। मनों फूलों की पत्तियां उनके ऊपर निछावर की गई। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि ये लायर्स कन्वेंशन, और ये लायर्स कन्वेंशन भी कहाँ के लायर हैं, ये जनाब इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी के वकला हैं। ये वही वकला हैं जिन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली तहरीक में हर्बल दस्ते का किरदार अदा किया था। रावलपिंडी बार वो बार है, तो इस वजह से वहाँ पर इंपॉर्टेंट था मरियम साहबा का जाना। और उन्होंने आज बड़े ताक का निशाने लगाए और उन्होंने कहा कि हम ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का ये एक अक़लियत का फैसला है और हम अक़लियत का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो सब पे तनकीद करते हैं, जनरल बाजवा पे भी तनकीद करते हैं और बाकी सब कहते हैं ये कभी किरदार था, कभी कहते हैं वो किरदार था। लेकिन उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का वो नाम नहीं लेते क्योंकि जनरल फैज़ जो है वो उनके सहूलतकार थे और अब भी उनके लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। ये जो इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किया बिलावल साहब की तकरीर का नुक्ते का कि तख्त पंजाब या लाहौर वाली बात, और फिर जो मरियम साहबा ने बात की जनरल फैज़ की, ये आगे वाली जो मेरी स्टोरी है उसके साथ ये दोनों चीज़ें भी लिंक हैं, इसको ज़रा अपने जहन में रखिएगा। और फिर उन्होंने कहा कि धमकियाँ देने वाली बात, उनके कहा जी कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम नाअहल हो जाओगी, तुम पे तौहीन अदालत लग जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे नाअहली या जेल से मट रहे हैं, मैं पहले भी तौहीन अदालत भुगत चुकी हूँ और बगैर किसी जुर्म के जेल भी काट चुकी हैं और नाअहल भी हो चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ, मुझे कोई ना डराए। और अलबत्ता उन्होंने जो जस्टिस वकार सेठ थे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे जो कि अब वो फौत हो चुके हैं और जिन्होंने वो मुशर्रफ साहब को फांसी वाला फैसला सुनाया था आर्टिकल 6 वाले केस में, तो उस बेंच के सरबराह थे, उन्होंने उनकी तारीफ़ की, उनको खराज तहसीन पेश किया और साथ ही उन्होंने ये सवाल किया कि अदालत वज़ीर आज़म को तो नाअहल करती है, क्या उन्होंने आज तक किसी डिक्टेटर को भी नाअहल किया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। लेकिन मरियम साहबा के जो आज की जो तकरीर थी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। रावलपिंडी बार से खिताब करने के बाद वो चली गई जनाब अपनी पार्टी की बड़ी पुरानी और दरीना यानी कि जो एक फैमिली है उनकी पार्टी के साथ बड़ी मुखलिस है तारा औरंगज़ेब के घर। बेगम तारा औरंगज़ेब जो है रुकन कौमी असम्बली भी हैं मुस्लिम लीग नून की, और जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात है मरियम औरंगज़ेब उनकी वालदा भी हैं। और ताहरा औरंगज़ेब और इनकी बड़ी बहन थी सेनेटर नजमा हमीद,
وہ مسلم لیگ نون کی بڑے طویل عرصے تک سینیٹر رہی, ابھی کچھ ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. ان دونوں بہنوں کا جو بڑا کردار ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ایک لمبی تاریخ ہے جدوجہد کی, جو بے نظیر کے دور میں بھی تھی, تحریک نجات چلی, پھر مشرف کے دور میں, پھر اب تک جو معاملات چلتے رہے, تو انہوں نے بڑا اس میں رول پلے کیا. اور بنیادی طور پہ مریم کا ان کے گھر جانا ایک چیز کی علامت تھی کہ وہ اپنی پارٹی کے مخلص لوگ جو ہیں, جو مخلص ساتھی ہیں, ان کی وہ قدر کرتی ہیں. وہاں سے انہوں نے ایک بڑی ایک لائٹ موڈ میں ایک ویڈیو بھی شیئر کی ٹویٹر کے اوپر, یہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ فروٹ چاٹ بنا رہی ہیں اور ان کی ہیلپ کر رہی ہیں طاہرہ اورنگزیب اور ان کی صاحبزادی مریم اورنگزیب. یہ دونوں جو ماں بیٹی ہیں, یہ مریم نواز کی ہیلپ کر رہی ہیں اور فروٹ چاٹ بنائی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی مریم صاحبہ نے فیڈ کے اوپر یہ لکھا ہے کہ مجھے صرف سیاست نہیں آتی, مجھے فروٹ چاٹ بھی بنا سکتی ہوں. سو مریم صاحبہ نے فروٹ چاٹ تو بنائی لیکن وہ اس کو کھا نہیں سکی. کیوں نہیں کھا سکی وہ ہم آپ کو وجہ بتاتے ہیں. اس لیے نہیں کھا سکی کہ وہ فروٹ چاٹ انہوں نے بنائی تھی, ان کا خیال تھا کہ میں افطاری کروں گی طاہرہ اورنگزیب کے گھر میں, مریم اورنگزیب اور طاہرہ اورنگزیب کے ساتھ, لیکن پھر بعد میں اچانک ان کو کال آ گئی اور ان کو اٹھ کے جانا پڑا کیونکہ پرائم منسٹر آفس میں جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک اجلاس تھا حکمران اتحاد کا, جس میں نواز شریف صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے. تو مریم صاحبہ کو کہا گیا کہ وہ وہاں پر تشریف لے آئیں. تو مریم صاحبہ وہ جو اپنی بنائی ہوئی چاٹ تھی وہ نہیں کھا سکی اور وہ پھر ان کو وہاں پہ جانا پڑا. وہاں پر جو اتحادی کا جو اجلاس تھا وہاں پہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں. اس وقت بھی وہ اجلاس جاری ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ شیڈول دے دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے اس بینچ نے مختلف ہدایات دی ہیں کہ 10 تاریخ کو فنڈز ان کو ہم نے دینے ہیں اور 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن کو رپورٹ پیش کریں گی اور پھر 13 اپریل تک پنجاب جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے, پولیس فراہم کرنے کے حوالے سے, اور وفاق جو ہے فوج اور رینجرز الیکشن کمیشن کو حوالے کرنے سے ان کو دے گا. اور یہ الیکشن کمیشن ان دونوں چیزوں کی رپورٹ بالترتیب 10 اور 13 تاریخ کو, بلکہ 11 اور 13 تاریخ کو سپریم کورٹ میں پیش کرے گا. سپریم کورٹ نے ویسے بھی وہی جو پہلے والے نگران جج تھے پاناما والے اعجاز الحسن, ان کو پھر ایک دفعہ اس الیکشن والے معاملے کے اوپر نگران جج بنا دیا پنجاب کے اندر, اور انہوں نے اس پہ تنقید کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ آج مذاق بنا ہوا ہے عدل. انہوں نے کہا کہ ہم نے فل کورٹ کی استدعا کی, وہ بھی مسترد کر دی گئی, اور ہم اس میں انتہائی اہم فریق ہیں پنجاب کے الیکشن کے, اور ہمیں فریق بنانے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی. اور انہوں نے کہا کہ آج جو اتحادی ہیں ہم سب مل کے جو ہے مشترکہ اور مضبوط موقف اختیار کریں گے. فیصلہ وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم قوم کے سامنے حقائق لائیں گے, اور انہوں نے اعلان کیا کہ کل قومی اسمبلی میں ایک اور بھی جو قرارداد ہے وہ لائی جائے گی. ابھی وہ اجلاس جاری ہے, اس کے بعد کچھ اس کی مزید تفصیلات بھی آئیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو پھر آج کل ان کے چہرے پہ بڑی زبردست قسم کی خوشیاں ہیں کل والے فیصلے کے بعد, اور انہوں نے جناب ایک لبرٹی چوک لاہور میں جشن منانے کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے کارکنوں سے تقریر کرتے ہوئے بھی کہا کہ جناب کل سے میں پارٹی ٹکٹ بھی تقسیم کرنے شروع کر دوں گا. اب وہ ٹکٹ تقسیم کب کرنے شروع کریں گے بیان انہوں نے دے دیا. اچھا, یہ تو وہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. شیڈول آ گیا, عمران خان صاحب نے جشن منانے کا اعلان کر دیا اور وہ کہا کہ جی ٹکٹ بھی دیں گے. مریم صاحبہ نے جو پنڈی میں تقریر کی اور جو بلاول صاحب نے تقریر کی وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. تعدی اجلاس بھی آ گیا. ایک امپورٹنٹ چیز اور وہ یہ ہے کہ فواد چوہی صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے باتیں کرتے ہیں تو پھر بے دریغ جو ہے وہ تڑیاں لگاتے ہیں. آج انہوں نے ایک اور دھمکی لگا دی. انہوں نے کہا کہ جی رات 12 بجے تک میں کابینہ کے اراکین کو وقت دیتا ہوں کہ وزیر اعظم نے اور کابینہ نے عدالتی فیصلہ جو ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت پوری کابینہ کے خلاف جو ہے وہ نااہلی کا ریفرنس جو نہیں ہے وہ دائر کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور تاکہ ان سب لوگوں کو ڈی سیٹ کیا جا سکے. تو رات 12 بجے تک کا وقت ہے جناب. تمام کابینہ کے جو ممبر ہیں وہ اس سے علیحدگی کا اعلان کر دے اور کہہ دے کہ جی ہم اس میں شامل نہیں ہیں. تو یہ ایک انہوں نے دھمکی لگائی ہے, لیکن لگتا نہیں کہ ان کی دھمکی کا کوئی نتیجہ نکلے گا, کیونکہ ادھر سے مریم صاحبہ نے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ چارٹ بھی تیار کر لیا اور چاچو کی قربانی بھی تیار کر لی ہے. کل کے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اگر جو ابھی تک کی جو فیصلے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر حکومت جاتی ہے تو جائے, وزارت عظمیٰ جاتی ہے تو جائے. اس معاملے پہ حکومت اب پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے, کیونکہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ گھمسان کا ران پڑ گیا ہوا ہے اور اب اپنے ہتھیار جو ہے وہ آزمائے جائیں گے. اب ہتھیار کیسے آزمائے جائیں گے؟ جو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس جو سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ
جو ہیں وہ عدلیہ کا کچھ حصہ ان کے ساتھ بڑے غیر مشروط اور غیر متزلزل ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور وہ اس کے سارے پہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ جو کل عدالتی فیصلے والی ایک ایرانی توپ تھی، انہوں نے اس گھمسان کی جنگ میں چلا دی ہے، اور اس کے بعد آج وہ جشن منا رہے ہیں. اچھا، میں نے آپ سے جو عرض کی نا کہ 15 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. 15 دن امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ جو قانون سازی نہیں ہوئی ہے از خود نوٹس کے حوالے سے جو پارلیمنٹ نے کی ہے، وہ منظوری کے لیے گئی ہوئی ہے صدر مملکت کے پاس. صدر مملکت اس کو زیادہ سے زیادہ 20 تاریخ تک جو ہے وہ روک سکتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ نہیں بھی اس کے اوپر سائن کرتے تو وہ از خود نافذ العمل ہو جائے گی، اور پارلیمنٹ سے، جوائنٹ پارلیمنٹ سے بھی اس کی منظوری لے لی جائے گی. تو یہ 20 تاریخ تک جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ان 20 تاریخوں کے اندر ہی جو کچھ کرنا ہے عمران خان صاحب نے بھی کرنا ہے اور حکومت نے بھی کرنا ہے. لیکن جو وار زیادہ ہوں گے وہ حکومت کے اوپر ہوں گے. عمران صاحب اگریسو پوزیشن پہ ہوں گے، اور عدالتیں بار بار، آپ یہ دیکھیں، آپ جو جتنے عدالتوں نے شیڈول دیا ہے اس میں کہا جی 10 تاریخ سے پہلے پیسے دے دیں، 11 تاریخ کو رپورٹ آ جائے الیکشن کمیشن سے. اچھا، پھر سیکورٹی کے حوالے سے پنجاب اور وفاق جو ہے وہ 13 تاریخ تک ان کو بتا دے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس حوالے سے بھی رپورٹ دے دے، کیونکہ یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ 20 تاریخ کے بعد وہ قانون بدل جائے گا. تو وہ ان کی بھی کوشش ہے کہ جو جتنے معاملات ہیں، جتنے بھی ہم نے پنچ مارنے ہیں، وہ ہم 20 تاریخ سے پہلے مار دیے جائیں اور مار لیں. تو یہ اعصاب شکن ہے جی 15 دن. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلم لیگ نون اور حکمران اتحاد کتنی مار کھا سکتا ہے عدلیہ کی، اور اس دوران ان کو یہ مار لگتا ہے کہ کھانی پڑے گی. کتنی ان کا نقصان ہوتا ہے، کتنا ان کا ڈیمیج ہوتا ہے، یہ بات کی بات ہے. لیکن جب یہ 20 تاریخ گزر جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ پلڑا دوسری طرف جانا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ان کا جو وہ ہے پنچنگ بیگ جو ہے وہ حکومت نہیں رہے گی، نہ ہی مسلم لیگ نون رہے گی. اور اس کے بعد پھر جو نیا قانون ہے وہ قانون پھر کس کو فیور کرے گا عدالتوں میں، اس کو کون کیسے استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر بات آ جائے گی. لیکن جو اب میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اصل جو گیم ہے وہ ہے کیا، یہاں پر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت تو پہلے ہی عمران خان صاحب کے پاس تھی. تو اگر صرف پنجاب ہی لینا تھا تو پھر اسمبلی توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مرکزی لیول پر نیا الیکشن لینا چاہتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو انہوں نے اپنے استعفیٰ دے کے واپس کیوں لے لیے؟ ان کو پھر نہیں لینے چاہیے تھے. تو وہ اس کا بھی الیکشن کا مطالبہ ساتھ کرتے. ویسے بھی وہ آج کل عدلیہ سے جو بھی فرمائش کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی، یہ بھی پوری ہو جاتی. تو اصل میں چکر ہے کیا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کہانی وہی ہے جی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پروجیکٹ عمران خان تھا، اور اس کے تحت یہ ہونا تھا کہ دوبارہ وزیر اعظم بن کے انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کی ڈیٹ سے پہلے وزیر اعظم بننے کا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا، اور پھر انہیں اپنی مرضی کا چیف لگانا تھا، جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جنرل فیض کو لگانا چاہتے تھے. پھر DGI بھی انہوں نے اپنی مرضی کا لگانا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آگے چلنا تھا. لیکن وہ پروجیکٹ ان کا ہو گیا فیل. اب پلان بی پہ عمل ہو رہا ہے جی. پلان بی ہے کیا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پلان بی یہ ہے کہ حکومت اپنی تھی لیکن اسمبلی توڑ دی گئی. کسی کو سمجھ نہیں آئی کیوں اسمبلی توڑی گئی، حکومت تو اپنی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا. بنیادی طور پہ یہ ایک بڑی لمبی منصوبہ بندی ہے، یہ اگلے 15-20 سال کی منصوبہ بندی ہے. اور اس منصوبہ بندی میں 3 لوگ شامل ہیں. ایک تو خود اس کے بنیادی کردار عمران خان صاحب ہیں، دوسرے پھر ثاقب نثار صاحب ہیں، تیسرے مبینہ طور پہ جنرل ریٹائرڈ فیض صاحب ہیں. یہی 3 کردار جو ہے وہ پہلے بھی تھے پروجیکٹ عمران خان میں، لیکن اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری مدد حاصل تھی، اب وہ حاصل نہیں ہے. تو اب یہ جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی طرف، اس کے اندر ہو جائے. بھلا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر الیکشن ہو جائے، پنجاب میں یہ اپنی حکومت بنا لیں. اب جب جنرل الیکشن آئیں گے اکتوبر میں تو اس وقت پنجاب میں پھر نگران حکومت تو نہیں ہوگی، اس وقت تو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. تو پنجاب میں سے جو زیادہ سیٹیں لے جاتا ہے اس کا بہت آسان ہو جاتا ہے وہ وفاق میں حکومت بنا لے. تو پنجاب کو انہوں نے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے ان کا یہ پلان ہے کہ یہ پنجاب میں الیکشن پہلے ہو جائے. اچھا، یہ اب امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ یہ معاملہ تو پھر ویسے بھی ہو سکتا تھا، سارے الیکشن اکٹھے ہو جاتے تو پھر بھی پنجاب میں حکومت بنا سکتے تھے. لیکن پھر معاملہ یہ تھا کہ پھر جو الیکشن ہونا تھا اگلا جنرل الیکشن وہ تو ہونا تھا پھر نگران حکومتوں کے انڈر. تو نگران حکومت مطلب نیوٹرل امپائر کے اندر عمران خان صاحب تو نہیں کھیل سکتے. 2018 کا الیکشن بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی گود میں بیٹھ کے لڑا تھا. اب وہ اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ تو رہا نہیں، تو عدلیہ کی گود ان کو بذریعہ ثاقب نثار اور بذریعہ یہ جو ہم خیال وغیرہ ہے ان کے ذریعے مبینہ طور پر جو ہے وہ میسر ہے. اچھا، اب یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہی حکومت الیکشن سے پہلے بنے؟ حکومت یہاں پہ موجود ہوگی، یہاں سے عمران خان صاحب پنجاب میں سے سیٹیں لے لیں گے قومی اسمبلی کی، اس اپنی حکومت ہوگی، ساری صوبائی مشینری اپنی ہوگی. جب یہاں سے لے لیں گے تو وفاق میں حکومت بن جائے گی. اچھا، جب وفاق میں حکومت بن جائے گی تو پھر وہ پنجاب میں حکومت آلریڈی ان کی ہوگی، وفاق میں وہ صوبائی حکومت کی مدد سے حکومت بنا لیں گے. تو پھر اس کے بعد اگلا الیکشن آئے گا تو پھر بھی یہی ہوگا کہ پنجاب میں حکومت پہلے بن جائے گی اور اوپر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے. تو عمران خان صاحب جب بنیں گے وزیر اعظم، جو ان کا منصوبہ ہے، میں پلان ہے، میں اس کی بات کروں جو پلان بھی ہے،
تو پھر وہ یہ کریں گے کہ وہ آرمی چیف کو چینج کریں گے, وہ DGI سے کو چینج کریں گے, وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو عمر 3 سال بڑھا دیں گے, 68 سال عمر کر دیں گے. یوں کیا فائدہ ہوگا, بندیال صاحب کو 3 سال اور مل جائیں گے چیف جسٹس شپ کے لیے, اور جب ان کو 3 سال اور مل جائیں گے تو اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز ہے جن کا دوسرا نمبر ہے ستمبر میں, وہ ریٹائر ہو جائیں گے, وہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے. پھر جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر جب اس کے بعد جو نیکسٹ چیف جسٹس بنیں گے وہ جسٹس اعجاز الحسن بن جائیں گے, وہی پاناما برے نگران بینچ, اور وہی یہ جو اب الیکشن کے لیے نگران جج بنے ہیں وہ آ جائیں گے. پھر جب وہ آ جائیں گے اور وہ بھی اپنی 68 سال عمر پوری کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا کہ وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں جسٹس منصور علی شاہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر جناب یہ جسٹس منیب اختر آ جائیں گے. سو یہ ایک لمبی منصوبہ بندی ہے کہ ادھر عدلیہ میں بھی سارے چیف جسٹس اپنے آ جائیں گے. عمران خان صاحب وفاق میں پنجاب میں اپنی حکومت, اس کے بعد پھر جب وفاق میں وزیر اعظم ہو گئے پھر پنجاب میں الیکشن پہلے ہو جائے گا, یقیناً اس کے 5 سال پہلے پورے ہو جائیں گے, تو پھر پنجاب میں اپنی حکومت, تو پھر یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا. اب قانون کے مطابق تو جیسے محترم بینظیر بھٹو نے DGI سے جنرل ریٹائرڈ کلو کو لگا لیا تھا, تو عمران خان صاحب جنرل ریٹائرڈ فیض کو بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں, یہ ایک پلان ہے پورا جس کی وجہ سے سارا زور پنجاب پر ہے. اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ پلان کیسے صحیح ہے, آپ صرف ایک بات سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا جو آئین کے اندر 90 روز کے اندر الیکشن کرنے کا جو ذکر ہے کیا وہ صرف پنجاب کے حوالے سے نہیں ہے نا, KP کے حوالے سے بھی تو ہے. تو KP اسمبلی کے حوالے سے اس بینچ نے کیوں نہیں زور دیا کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن ہو؟ کیا آئین KP میں نافذ عمل نہیں ہے؟ اصل بات پنجاب پہ قبضے کی ہے, KP کا ایشو نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو ایک پنجاب پہ قبضے کا پلان بنایا ہے, اور وہ پھر اپنے ساتھی جو ہیں پروجیکٹ کے عمران خان کے جو پرانے کردار ہیں, فیض جو ان کے جن کو کہا جاتا ہے ان کے کوچ ہیں, اور جو ثاقب نثار صاحب ہیں وہ ان کے مشیر اعلیٰ ہیں سارے معاملے کے اندر ہینڈل کر رہے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشن ہو جائے. ادھر بندیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں بھی, وہ آپ کو پتہ ہے بڑے الزامات ہیں کہ وہ جو داماد ہیں ان کے چیف جسٹس صاحب کے وہ ان کی پارٹی میں ہیں. تو یہ سارا منصوبہ ہے کہ ان تمام عدلیہ جو وفاق میں اور پنجاب میں اپنی مرضی کے چیف جسٹس کے ہوتے ہوتے الیکشن آ جائیں, اس کے بعد ستہ خیر ہے, اس کے بعد 18-20 سال اقتدار میں ہم ہی نے رہنا ہے. تو یہ جناب پلان بھی ہے, اس وقت اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اور حکومت بھی اتنی کو بچی تو نہیں ہے, وہ اتنے جسے کہتے ہیں کہ وہ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے. حکمران اتحاد میں بڑے بڑے سیزن پالیٹیشین بیٹھے ہیں. اگر میرے جیسے بندے کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے, تو پھر ان کو بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے. تو اب یہ لڑائی ہے جی, اب یہ لڑائی کا جو فیصلہ ہے وہ اصل جو دن آئے گا وہ 20 اپریل کا ہے, جس میں اب 15 دن باقی ہیں. تو یہ 15 دن بڑے اعصاب شکن ہے. یہ 15 دن جو زیادہ حوصلے اور اعصاب کے ساتھ نکال گیا, جو زیادہ مار کھا گیا, وہ آگے سروائیو کر جائے گا. ادروائز پھر ہونا تو وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.